बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दाम ज़िल्लहु ताला की बायोग्राफी। दोस्तों, सरकार सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी 10 ज़िकात 1366 हिजरी व मुताबिक 13 अगस्त 1951 बरोज़ सोमवार को ज़िला लिया में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके वालिद मोहतरम का नाम सरकार सैयद तालब हुसैन नकवी अल बुखारी दाम ज़िल्लहु ताला है। आपके बड़े भाई का नाम सैयद मोहम्मद बाकर ज़मान नकवी अल बुखारी है, जो कि एक आलम कादर अल कलाम शाहिर कलंदराना शख्सियत के मालिक थे। दोस्तों, सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी की शख्सियत के बारे में बयान करने के लिए कई अक़साद पर मबनी नशिस्तों का एक सिलसिला चाहिए। आप मल्टी थाउजेंड डायमेंशनल पर्सनैलिटी के मालिक थे। इस छोटी सी वीडियो में आपका तारफ़ कराना तो हरगिज़ आपकी शख्सियत के साथ इंसाफ नहीं है। इस तारीफ़ी वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ जालिम अनासर आपकी ज़ात के बारे में बकवास करते हैं, सो ये इनके प्रोपेगेंडे का एक मुंह तोड़ जवाब और आपकी ज़ात और इल्म और इरफान के प्यासों के लिए एक तसल्ली और दिलासा है, या फिर अगर कोई शख्स इनके बारे में नहीं जानता, इसको कुछ आगाही मिल सके। मैं आपको ज़ाकिर और ख़तीब इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि कहूँ। आपकी मजालस की ऑडियोज़ और वीडियोज़ की तादाद 507 जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं, जिनमें ज़्यादातर मौजू वही है जो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, यानी इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ, जो कि रूहानियात व इरफानियात से लबरेज हैं और इल्म अदब मार्फत इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के प्यासों के लिए एक चश्मा आब हयात की मिसल है। अंबियाए मासल्फ के मौजू पर आपकी 9 मजालस मौजूद हैं, जिनमें आपने मुख्तलिफ अंबिया जो अरब, ईरान और हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए थे, इनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली है। दोस्तों, मैं आपको मुहक्कक या तारीख दान लिखूं, आपने इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की वालदा अक़दस मलका रूम सल्लल्लाहु अलैहा और इन अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के ख़ानदान पाक के मुकम्मल हालात ज़िंदगी पर एक नायाब किताब मादनल इस्मत फ़ी सीरत उम्मुल कायम सल्लल्लाहु अलैहा लिखी है, जिसमें इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की हमशीरा पाक और इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की औलाद का जिक्र भी है, जबकि इन ज़वात का जिक्र तारीख में न होने के बराबर है। करबला की हिस्ट्री पर 5 जिल्दों पर मुश्तमिल एक अजीम किताब लिखी है, मजालस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मज़लूमीन, जो कि इंसान को हज़ारों कुतुब मक्तल व तारीख से बेनियाज कर देती है, क्योंकि ये वो तारीख की मुख्तलिफ असल रवायात की तहकीक से हासिल होने वाला जोहरे नायाब है, जिसमें लाखों किताबें समाई हुई हैं। इससे पहले करबला पर बिलाशुबा लाखों किताबें लिखी गई होंगी, मगर ये काम तजमीय रवायात की बुनियाद पर हुआ है, ना कि तहकीकी बुनियाद पर। इसके अलावा बेशुमार ऐसी रवायात जमा कर दी गई थी जो बनु उमैया व बनु अब्बास के ज़र खरीद, खुद साख्ता रावियान और नाम नेहाद मुअर्रिखीन की गलीज़ ज़हनी अख्तरात का मजमुआ थी। इनमें जो ख़ानदान पाक सल्लल्लाहु अलैहिम के बारे में बेअदबी और तौहीन की रवायात शामिल थी, इनके बारे में आपने बाकायदा सबूत और दलील से बात की है और इसके बारे में आलमाना अंदाज अपनाया, रिसर्च से काम लिया और फिर ये भी फरमा दिया कि ये मेरी आज तक की रिसर्च है, अगर कोई और शख्स तहकीक करना चाहे तो कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको शायर लिखूं, शायरी की कोई ऐसी संफ नहीं और कोई ऐसी सनत नहीं है जिसमें आपने कलाम ना कहा हो, जबकि बहुत बड़े बड़े शायरों का 5 या 6 से ज्यादा सनाए और असनाफ में कलाम मौजूद नहीं है। आपकी शायरी पर काफ़ी किताबें मौजूद हैं। आपकी शायरी का रिकॉर्ड जो अभी तक दस्तयाब है या मौजूद है, इसके मुताबिक आपने तकरीबन 50 से 70 नज़में, कहीं 3133 कसायद कहे, 2133 बंद कहे,
3089 نوحے کہے اور استغاثہ دعائیں اور دیگر کلام کی تعداد 857 سے متجاوز ہے۔ اس کے علاوہ غزلیات پر بھی ان کی 2 کتابیں پرنٹ ہو چکی ہیں اور کافی ابھی باقی ہیں۔ آپ کا شاعرانہ کلام پاکستان کی قومی زبان اردو اور دیگر علاقائی زبانوں مثلاً پنجابی، سرائکی، سندھی اور پشتو کے علاوہ عربی، فارسی، قدیم نابتی، ہندی اور سنسکرت میں ہے۔ میں آپ کو موسیقار لکھوں، آپ جو بھی شاعرانہ کلام تحریر فرماتے تھے ساتھ اس کا راگ بھی تجویز فرما دیتے تھے اور اس کی دھن بھی تخلیق فرما دیتے تھے تاکہ وہ لوگ جو سر میں پڑھنا چاہیں ان کے لیے مشکل نہ پیش آئے۔ عظیم موسیقار استاد غلام علی خان صاحب، بڑے غلام علی جن کو کہتے ہیں، جن کو برصغیر کا سب سے بڑا خان صاحب کہا جاتا ہے، تقریباً 300 راگوں پر عبور رکھتے تھے، جبکہ سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار نے لاکھوں راگوں کی نوٹیشن لکھی ہے۔ آپ خوبصورت آواز کے مالک تھے اور خود نوحہ، قصائد، نظمیں، استغاثہ، دعائیں وغیرہ منبر پاک پر پڑھتے تھے۔ دوستو، میں آپ کو سائنسدان لکھوں، آپ کی سائنس کی دیگر موضوعات پر بہت سی تحریریں موجود ہیں اور آپ ان کو اپنی روزمرہ کی مجالس میں بیان فرماتے تھے اور انتہائی سادہ اور عام فہم انداز میں سامعین کو سمجھاتے تھے۔ میں آپ کو ماہر روحانیات و نفسیات کہوں، بلا شبہ اس پر آپ کو بہترین دسترس حاصل تھی اور آپ باقاعدہ طور پر روحانیات کی کلاسیں لیتے تھے اور اس شعبہ میں آپ کے کثیر شاگرد موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کتابیں اور آپ کے دیے ہوئے لیکچر موجود ہیں۔ میں آپ کو مصور، ڈیزائنر یا انجینئر کیا لکھوں؟ آپ کے مصوری میں ایک تصویر مبارک ہے جو کہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ پاک ہے، جو کہ نگری جمن شاہ میں موجود ہے۔ پھر آپ نے اسی تصویر کے مطابق امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا محل پاک تعمیر کرایا اور جس کے مینار آپ کے ہاتھوں سے نصب شدہ ہیں۔ کیا میں آپ کو مصنف کہوں؟ آپ کی کتابوں کی تعداد جو پرنٹ ہو چکی ہیں 50 کے قریب ہے اور 20 کے قریب ابھی زیر تکمیل ہیں۔ عرفان امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں تو آپ نے تقریباً ہر کتاب میں اور مجالس میں گفتگو کی ہے، مگر عرفان اسماء امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے موضوع پر آپ کی 4 کتابیں ہیں جو اسماء القائم اجل اللہ فرج شریف کے نام سے ہیں، جن پر آپ نے اسم مبارک امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف، جن میں سے کچھ اسماء پاک قرآن میں بھی ہیں اور ابتدائی 182 اسماء پاک کے متعلق علم و ادب و عرفان اور سائنسی نقطہ نظر سے گفتگو کی ہے، جو کہ ایک چشمہ عرفان ہے۔ باقی اسماء مبارک جو مختلف زیارات اور دعاؤں میں موجود ہیں، ان پر مشتمل ایک کتاب ہے جس میں تقریباً 1050 اسماء تحریر ہیں اور بہت خوبصورت جلد میں دستیاب ہے۔ ایک کتاب انتصار ولایت اثر کے نام سے ہے جو کہ کربلا کے کرداروں اور ولی الاثر امام زمانہ اجل اللہ شریف کے دور کے کرداروں اور ان کے رویوں کے باہمی اتصال پر لکھی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کربلا دین کی یونیورسٹی ہے، کہ جس طرح کربلائیوں نے اپنے ولی الاثر امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں قربانیاں دی ہیں، بالکل ویسے ہمیں بھی آج اپنے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے ایسا رویہ اپنانا چاہیے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو پریکٹیکلی دین کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ نے ایک کتاب انگریزی زبان میں تحریر فرمائی جس کا نام دا لاسٹ ریفارمر آف دا ورلڈ ہے، جس میں آپ نے یہودی و نصرانی لوگوں کو تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف انبیاء کی روشنی میں امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی اطاعت، نصرت اور انتظار کی دعوت دی ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد میں یورپ اور امریکہ میں بھجوائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی باقی کتابیں نثری ہوں یا شاعری، معرفت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا ایک بحر بے کنار ہے۔ میں نے کیا کہوں دوستو، آپ بہترین مصور تھے، پہلوانی، باڈی بلڈنگ، گھوڑا سوار، شکار، ہر قسم کے اسلحہ کے استعمال کے بہترین ماہر اور بہترین نشانہ باز تھے۔ آپ ایک بہترین حکیم تھے اور اس موضوع پر آپ کی تحریر کردہ ایک کتاب موجود ہے جو ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ آپ بہترین منجم تھے اور علم نجوم پر آپ کی کتاب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ آپ بہترین پامست تھے اور اس موضوع پر بھی آپ کی کتاب موجود ہے۔
علم العداد، علم الجفر، علم الرمل، علم ہندسہ، علم شگون، علم السات اور ان سے متعلقہ جو 25 قسم کے علوم ہیں ان پر، اور علم مراقبہ، ٹیلی پیتھی، ریکی اور فیتھ ہیلنگ وغیرہ جن کو آج پیرا سائیکولوجیکل سائنسز کا درجہ مل چکا ہے، جنہیں آج ماڈرن سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے، ان کی آپ بہترین مہارت رکھتے تھے اور ان پر آپ کی گفتگو اور تحریریں موجود ہیں۔ آپ کمپیوٹر اور اس کے سافٹ ویئرز کے استعمال میں بہترین مہارت رکھتے تھے اور اپنی اکثر کتابوں کی کمپوزنگ اور ڈیزائننگ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کمپیوٹر پر کی ہے۔ آپ سے روزانہ ملنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور آپ ان سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو پسند فرماتے تھے، اور جو کوئی شخص جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا تھا اس سے اس شعبہ کے متعلق گفتگو کرتے تھے، اور متعلقہ شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ اس شعبہ کی مہارت اور معلومات رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف تھا، اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد پاک تھا، اور اسی کا آپ نے دوسروں کو ہمیشہ درس دیا۔ آپ اپنے ملنے والوں کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان تھے، اور اپنی زندگی کو تعلیمات محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم کا عملی نمونہ بنا کر پیش کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسہ سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا عطا کرتا تھا۔ آپ نے ساری زندگی نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف میں انتہائی مصروف گزاری۔ اس وجہ سے آپ نے شادی بھی پسند نہیں فرمائی کہ جب تک امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا ظہور نہیں ہو جاتا، پاک خاندان کے گھر میں خوشی نہیں ہوتی، پاک خاندان آباد نہیں ہو جاتا، ذاتی خوشی حرام ہے۔ آپ تو دعاؤں کے بارے میں بھی فرماتے تھے کہ ایک ناصر امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو دعا صرف اور صرف امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ظہور، پاک خاندان کی آبادی اور قیام حکومت الہیہ کی کرنی چاہیے، اور باقی ذاتی دعاؤں کو دعائے ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف پر قربان کر دینا چاہیے کہ یہی عین وفا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں منوایا، اور نہ ہی ان کا پیری مریدی والا روایتی نظام تھا۔ انہوں نے یہی درس کیا تھا کہ گلے میں صرف امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی اطاعت کا قلادہ ہونا چاہیے، کسی غیر معصوم کی تقلید و اتباع و اطاعت اور بنی اسرائیل کی طرح گوسالہ پرستی کا شرک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پر فقط اور فقط امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی اتباع، انہی کی اطاعت، انہی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ دوستو، 6 ذوالحج 1423 ہجری بمطابق 8 فروری 2003 بروز ہفتہ رات کو اپنے چاہنے والوں کو سوگوار کر کے اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آپ کا مزار اقدس نگری پاک جمن شاہ ضلع لیہ میں ہے، جو آج بھی آنے والوں کے لیے روحانیت اور نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا چشمہ ہے۔ دعا ہے کہ آپ کا پاک مقصد جلد سے جلد پورا ہو، یعنی ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف ہو، پاک خاندان آباد و شاد ہو۔ آمین ثم آمین۔ یا مولا کریم اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ مشعلیں لے لو کہ ہر گام پہ ظلمت ہوگی، ہر قدم پر تمہیں جعفر کی ضرورت ہوگی۔ آمین یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔